बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान एहसास के साथ लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन। कोशिश होती है कि इस ट्रांसमिशन के ज़रिए आपके पूछे गए सवालों के हम जवाब भी दे सकें और आपकी तमाम तर तारीफ़ भी हम तक पहुँचती है, जिसका लिए हम मशकूर भी हैं। यकीनन ये प्यारा रमज़ान, मेहमान रमज़ान हमसे रुखसत हुआ चाहता है और इसकी जानिब जो हमारे हक़ हैं उसको अदा करने की हमने कोशिश भी की, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा इसी रमज़ान में कि मौशी हालात से दो चार जो लोग हैं, जो घराने हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनकी वजह से ना सिर्फ मुआशरे पर एक अजब तरह की जिम्मेदारी भी आई, बल्कि दूसरी तरफ हमने एक बड़े पैमाने पर लोगों को मजबूर और बेकस होते जराइम की तरफ बढ़ते हुए भी देखा। इस पर हमने तफसीलन बात भी की और ये भी बात की कि मुआशरे की वो जिम्मेदारी कि जिसकी वजह से हम मुआशरे के बिगाड़ को सुधार सकते हैं वो क्या होनी चाहिए, उस पर एक बार फिर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक छोटी सी बात, रमज़ान हम तक आता है एक बहुत बड़ा एहसान है, रहमतें बरकतें इसकी समेटने का बेहतरीन वक्त होता है, लेकिन ये भी याद रखिए कि एक मश्क है जो कि बाकी के 11 महीने भी जारी रहनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी इशरे में लैलतुल कद्र की तलाश और फिर उसके साथ साथ जो नेकी और भलाई के काम है उनमें तेजी अच्छा अमल है, लेकिन उसके साथ साथ ये अमल रमज़ान के बाद भी जारी रहना चाहिए। हुकूकुल इबाद जो हैं उन्हें मुकम्मल करना चाहिए और उसके साथ साथ मुआशरे की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी उसको भी अदा करना चाहिए। नवीद, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज भी हमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने ज्वाइन किया है, जिनका ज़ाहिर है कि तारुफ आप कुछ देर में करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रमज़ान रुखसत हुआ चाहता है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आलिया, अगर हम देखें तो पहला अशरा रहमत का, फिर मगफिरत का, फिर आखिरी अशरा जहन्नम से निजात का आखिरी अशरा है और अब इबादत भी बढ़ गई हैं। हमारे यहाँ ईद की शॉपिंग भी हो रही है, तो हम रोज़ाना यही बात करते हैं कि अपनी शॉपिंग में आप उन लोगों का एहसास ज़रूर कीजिए जो हकदार तो ज़रूर है, वो आपके सामने आमने सामने रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे प्रोफेशनल लोग मांगने आते हैं वो नहीं आते। बहुत से ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ कि माजूर हैं, वो इवन सरकार जो आटा तकसीम कर रही है उसके लिए भी वो इतनी गुंजाइश नहीं करते कि वो एक कैब पकड़ें और वो उस आटे के लिए वो आएँ। माजूर लोग हैं, घरों में बैठे हैं। सबसे पहले अपनी अजीज़ व अकारिब के देखिए, फिर आप मेरे ख्याल से हर शख्स की ये जिम्मेदारी है जो साहिब इस्तिताअत है, अगर वो ये उसके अंदर ये एहसास होगा तो फिर इस रमज़ान का हमें कोई ना कोई फ़ायदा भी नज़र आएगा। तो ये तो हमारे जो यहाँ पर मुफ्ती साहिबान होते हैं, हम रोज़ाना उनके सामने भी सवाल रखते हैं कि इस रोज़े का मकसद क्या है, इस माह में हम मश्क करते हैं, बाकी 11 माह में हमें क्यों नज़र नहीं आती। आज जो जराइम हैं वो इतने बढ़ गए हैं, उसमें रोज़ा भी हम रखते हैं लेकिन क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, इन रोज़ों का असर क्यों नहीं हो पा रहा। और ईद के बाद अब ये भी कहा जाता है जिस दिन ईद होगी उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल यही बात हम कहना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है हमारी कोशिश होती है कि तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपना असर रसूख रखते हैं, उनको यहाँ मदऊ किया जाए, उनसे बात की जाए। ज़ाहिर सबसे ज़्यादा हमारे जो रमज़ान मुबारक में हमारे मुफ्ती साहिबान आलिम दीन, उनका बड़ा रोल होता है। लोग उनको सुनते भी हैं। एक उनकी भी शिकायत होती है कि लोग सिर्फ रमज़ान की हद तक सुनते हैं, उसके बाद लोग भी गायब हो जाते हैं। तो ये मामला दोनों तरफ से है, आवाम को भी देखना होगा, स्टेट की भी बहुत सी मामलात में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं अगर वक्त इतना ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान जो आज जो गुलदस्ता मौजूद है, आज जो हमारे मेहमान हैं, उनका तारफ़ भी आपके सामने कराता चलूँ। सैयद इश्तियाक गिलानी साहब हैं जो कि सोसाइटी में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त जो चाइल्ड राइट्स मूवमेंट है उसको यानी इस्लामाबाद में जो ऑफिस है उसको भी वो देख रहे हैं, फिर अपना यू गुड के नाम से अपना भी उसके वो CEO हैं। और जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो हम आसानी से कह देते हैं कि जनाब हमारे 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हम बड़े आसानी से कह देते हैं जनाब पाकिस्तान में 46 लाख बच्चे जो हैं वो यतीम हैं। लेकिन काम कौन कर रहा है, स्टेट कितना काम कर रही है, हमारे जो इदारे हैं वो कितना काम कर रहे हैं। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। इस पर हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। और मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद वजाहत हुसैन शाह हमदानी साहब। हमदानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मारूफ अंजम साहब हैं, ज़ाहिर है इनका भी बड़ा रोल होता है। नौजवान ज़ाहिर है जहाँ का भी है वो नौजवानों को लीड भी करते हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। और क्योंकि आजकल जो कुछ भी हम देख रहे हैं तो हम बार बार ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जो नौजवान जो हैं वो इस कौम का असासा हैं। लेकिन जब हम ये दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारी प्राइमरी लेवल किस लेवल पे है, हमारी जो बेस है वो कहाँ पे है, उस पर फिर हम बात करेंगे इनसे। अब्दुल वकील साहब हैं, इनको बुलाया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो आजकल जो जराइम हो रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक मददगार साबित हो सकती है, हमारे इदारे क्यों पीछे हैं, साइबर क्राइम हमारा बहुत पीछे है,
اور جب ان سے بات ہوتی ہے کرائمز تو ہو جاتے ہیں. آج کل سب سے بڑا ایک اور کرائم ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, مختلف سوشل میڈیا کے تھرو خواتین کی بڑی شکایت آتی ہیں کہ جی ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, یعنی سستے دام دکھائے جا رہے ہیں, شاپنگ کیونکہ ہو رہی ہے, اس کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ فراڈ ہو گیا. تو اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر کرائم اور جو اس طرح کے دیگر ادارے باقی جو ادارے ہیں وہ یہی تو بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور نیلم شہزادی ہیں, ان سے ہم نعت کی سعادت حاصل کریں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ روزے کا مقصد کیا ہے, اور کیونکہ روزے ہم یہ مہمان, یہ جو ہمارا ماہ ہے, یہ ہم بابرکت ماہ, یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے آج جو گھروں میں بیٹھی خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, تمام اسٹیک ہولڈر, اس رمضان میں ہم نے سیکھنا کیا تھا اور باقی کے 11 ماہ ہمیں کیسے جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے میں اپنے میزبان نوید ستی صاحب اور عالیہ کیسر صاحبہ خصوصاً ان کا, اور اس کے بعد 7 نیوز کی مکمل ٹیم کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس بہترین پروگرام کے اندر مدعو کیا, اور آپ کا یہ اقدام یقیناً تبلیغ دین اور اس کی نشر و اشاعت کا بہترین سلسلہ ہے. اور ہماری کئی عوام ہے جن کو دین کے بہت سارے مسائل اس ذریعے سے ان تک پہنچتے ہیں اور وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے, اور اس پر میں یہ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی آپ کو اس کام کے اندر ترقیاں عطا فرمائے. جہاں تک بات ہے رمضان المبارک کے ماہ مقدس کی, اور پھر یہ جو ماہ مقدس ہے اس کے روزوں کا مقصد کیا ہے, سب سے پہلے تو ہم نے ظاہر ہے اس دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی چیز بھی مقصد کے بغیر نہیں, کوئی کام پس منظر کے بغیر نہیں ہے. تو ہر چیز کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے اسے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تو آپ نے بھی ماشاءاللہ رمضان کے روزے رکھے, اور یہ آخری عشرہ رواں دواں ہے, اور سب حضرات نے رمضان المبارک کے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. تو نوید صاحب, سب سے پہلے تو میں اس پر یہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ روزے کا سب سے جو بڑا مقصد ہے یہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب, یعنی دل کی صفائی اور انسان کے نفس کی پاکیزگی, وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. کس لیے رہتا ہے؟ اپنے اس ذات وحدہ لا شریک رب کی محبت میں جس نے اسے پیدا کیا ہے. تو یہ صبح سے لے کر شام تک اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا, اس کا جو اصل مقصد ہے یہ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس ہے. یہاں تک کہ آپ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو کتاب النکاح کے اندر کے حدیث مبارکہ نکاح کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے, تو اس میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب منکم الباۃ فلیستطع منکم الباۃ, تم میں سے جو شخص نکاح کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے. تو یہ آپ نے اس کی ترغیب دلائی, اور آخر میں جا کر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. اور روزے رکھنے کی جو حکمت آپ نے بیان فرمائی, آپ نے اس میں فرمایا کہ یہ روزے ایسی چیز ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا یعنی تزکیہ نفس ہوگا, جو انسانی شہوات ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی. تو جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو یہ ثمرات حاصل ہوں گے کہ وہ خواہشات نفسانیہ سے دور ہو جائے گا, تو پھر وہ اللہ کے قرب میں آ جائے گا. تو یہ سب سے پہلا جو مقصد ہے
اللہ کا قرب حاصل کرنا، اپنے باطن کا تزکیہ کرنا، اور وہ چیزیں جو اس کے روزے کے ثواب کے اندر کمی کا سبب بنتی ہیں ان کو دور کر دینا، ختم کر دینا۔ اور پھر اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جب صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کم از کم جب بندے کے اوپر کوئی کیفیت گزرتی ہے پھر اس کے بارے میں اسے تحقیقی طور پر یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے یا یہ جو پریشانی ہے یہ کتنی مشکل چیز ہے۔ اب ظاہر بندہ صبح سے شام تک پیاسا رہتا ہے تو اس کو یہ کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ دن میں اسے جب پیاس محسوس ہوتی ہے شدت دوسروں کی، کو احساس کرنے کا، یعنی جی اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو روزے مسلمانوں پر ہم پر فرض کیے ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب صبح سے شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہیں گے ہمیں پتہ چلے گا یہ بھوک بھی بڑی سخت چیز ہے۔ لیکن مفتی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اس روزے کی واقعی اساس کو سمجھتے ہیں؟ ہم خود جب بھوکے رہتے ہیں کچھ گھنٹے کی ہے، افطار پر ہمیں ڈھیر سارا ایک بڑا سا افطار دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے پڑوسی نے کھانا کھایا یا نہیں، یا گلی میں اگر کوئی بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے تو ہماری توجہ اس طرف نہیں جائے گی۔ جو سفید پوش طبقہ ہے جس کا اصل میں حق ہے کہ ہمارے گھر سے ایک پلیٹ ان تک جائے، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزے کی واقعی اساس ہے اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ جی محترمہ، آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھا سوال کیا ہے۔ واقعی ایسا بالکل ہے۔ میں یہاں کہ چھوٹی سی ایک بات کہہ دوں، ایک بزرگ تھے ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو بات چل پڑی کسی بات پہ، تو وہاں بات کربلا کے متعلق چلی تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے چنے ہوئے ہوں وہ لوگ کربلا کے مقصد کو خاک جانیں گے۔ یعنی کربلا والوں کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ پیاسے بھوکے 3 دن تک میدان کربلا کے اندر وہ رہے، اور جن کے دسترخوانوں پر اتنے اتنے کھانے ہو تو وہ ان کی اس مقصد کو کیا جانیں گے۔ تو بات یہ ہے قرآن و سنت کے اندر بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم اپنی ہانڈیاں چولہے پر چڑھاؤ تو اس وقت اس میں پانی کو زیادہ کر دیا کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ جو تمہارا پڑوسی ہے اس کا بھی اس کے اندر حق ہے۔ تو یہ ہمیں ایک ترغیب دلائی گئی کہ اگرچہ تم نمازی ہو، تم زکوٰۃ دینے والے ہو، تم اللہ کے دیگر حقوق پورے کرنے والے ہو، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے، یہاں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اگر تمہارا پڑوسی تکلیف کے اندر ہے، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، تم بڑی عیش و عشرت کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہو، تو یقیناً قیامت کے دن اللہ رب العزت ضرور اس بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ بڑا وہ ہے۔ سب سے بڑا ہم یہ واپس چیز ہے۔ آپ کی طرف آئیں گے۔ سید اشتیاق گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے وہ پوچھا نا کہ خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ کے یعنی زبان اور آپ کے ہاتھ سے جو لوگ محفوظ یعنی جو لوگ محفوظ ہیں وہ جی سب سے جی بڑا بالکل۔ بالکل علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ باخبر شو از مقام آدمی، تو نمازوں کو، روزوں کو، زکاتوں کو نہ دیکھ، سب سے پہلے آدمیت کو سمجھ کہ آدمیت کیا ہے، اللہ کی جو تجلیات کا مظہر ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ انسانیت واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے، وہ جو اوصاف اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اسی لیے کراؤن آف مین ہوڈ کہا گیا ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے پاس زبان ہے، بولنے کا سلیقہ ہے، لیکن حسن اخلاق اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ اشتیاق گیلانی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، بچوں کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں اور انسانیت پر ہی بات کی جا رہی ہے، تو یقیناً ہمارا جو مذہب ہے وہ بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کا درس بھی دیتا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں ایسے بہت سے ادارے ہیں جو کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ابھی ماشاءاللہ اس وقت اکراس پاکستان کام کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ حقوق بچوں کے در حقیقت ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں ان کو؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ کرتا ہوں نوید صاحب کا، آپ کا، اور چینل 7 کا، جو کہ بچوں کی آواز بنے اور جنہوں نے آپ نے یہاں پہ مدعو کیا۔ آبویسلی حقوق العباد میں دیکھیں بچے کا بہت اہم ان کا رول ہے، پارٹ ہے حقوق العباد کا، اور بچے کا جو پاکستان کا آئین ہے اس میں بھی بہت ساری لیجسلیشنز ہیں، پالیسی ہیں، اور اس کے بعد ہماری ریجنل اور انٹرنیشنل بھی لاز ہیں جو بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، رائٹ کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہم UNHCR کی بات کرتے ہیں، یونائیٹڈ کنونشن رائٹ آف دا چلڈرن، جو پاکستان نے 30 سال ہو گئے ریٹیفائی کیا ہوا انہوں نے، تو وہ باؤنڈ ہے بچوں کے رائٹس کی، چاہے وہ ہیلتھ کا رائٹس ہے، ایجوکیشن کا ہے، لائیولیہڈ کا ہے،
डेवलपमेंट्स का है, पार्टिसिपेशन का है, जितने राइट्स हैं सारे बच्चों के वहाँ पे उसमें हैं। तो पाकिस्तान बाउंड है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी होती है अपनी कि हमने ये जो कमिटमेंट की थी आपसे वो सारे राइट्स हमने फुलफिल किए हैं। तो अलॉन्ग विद दैट जब आप बात करते हैं चाइल्ड राइट्स मूवमेंट की, मूवमेंट्स नेटवर्क्स अलायंस, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में काम कर रही थी, ज़्यादा काम कर रही थी, उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था। तो फिर जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो अच्छी लोग काम, बच्चों के चाइल्ड फोकस ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया, एक मूवमेंट बनाया, एक नेटवर्क बनाया जिसका चाइल्ड राइट मूवमेंट्स, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो इस्लामाबाद में मेरी ऑर्गेनाइजेशन यूगुड के पास है, और इसका पूरा एक प्रोसेस होता है आपको सेक्रेटरीट होस्ट करने के लिए। फिर उसका जो इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है इस ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, मोर देन 500 उसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बच्चों की राइट्स की बात करते हैं, बच्चों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जो वायलेशंस जो हो रहे हैं उनको हम कहते हैं किस तरीके को ख़त्म किया जाए। बेसिक हमारा ये है कि हम उसकी एडवोकेसी पे काम कर रहे होते हैं। एडवोकेसी क्या होती है कि हम पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, हम पॉलिसी मेकर से मिलते हैं, हम उनको सेंसिटाइज करते हैं, हम उनको कन्विंस करते हैं कि भाई बच्चे हैं, हम बार बार बच्चों की बात करते हैं। आप देखें कि हमारे पूरी पॉपुलेशन का 47% प्लस बच्चे हैं, तो हम बात करते हैं उनकी फ्यूचर की। तो हाउ अबाउट द प्रेजेंस, तो हम बात करते हैं प्रेजेंट की। जब प्रेजेंट अच्छा होगा, हाल अच्छा होगा, तो मुस्तकबिल की बाद में हम सोच करेंगे। तो उसमें खैर गवर्नमेंट ने हमारे साथ मिलकर बहुत सारी कानून साजी की है। अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन बना दिया, उसके बाद ICT चाइल्ड प्रोटेक्शन बना, JJSA बना, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी और पॉलिसी बनाई। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारा जो स्टांस, जिस पे हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, बात भी करते हैं कि कानून बन गए, पॉलिसी भी बन गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ आ गई? इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इसको भी इंश्योर करें। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल 25A की हम बात करते हैं सर, जो गारंटी करता है कि एवरी चाइल्ड मस्ट गो टू स्कूल। 5 से 16 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आइन में लिखा हुआ है, और उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी हो गई है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। अब इसके ऊपर अब इसके 8-10 साल हो गए इसके ऊपर इसके एनेक्टमेंट हुए। अब इसके बाद जब एक कानून साजी होती है तो उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, कानून बनता है, उसके बाद उसके रूल्स बनते हैं, फिर उसके एक रिसोर्स एलोकेशन होती है, स्ट्रक्चर होता है, फिर जाके इम्प्लीमेंटेशन होती है। आप देखें कि ये स्टकअप हुआ रूल्स के ऊपर। अब हम रूल्स किसने बनाते होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। अब वहाँ पे अब हम 2020-23 की बात करते हैं, 2016-17 में भी ये सेम नेटवर्क यूगुड के पास था। उसमें जाके हमने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पूछा कि भाई आप बताएं कि रूल्स क्यों नहीं बना रहे? बच्चे तो आपके भी हैं, हमारे बच्चे तो साझे होते हैं, तो हम अपने बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो आप इतना बड़ा एक रूल्स आप पेंडिंग करके बैठे हैं और 10 साल से, क्यों आप नहीं कर रहे? अच्छा गिलानी साहब, एक जैसे आपने मेंशन किया 47% हमारी जो यूथ है, और फिर हम फख्र से भी कहते हैं कि हमारे अब पाकिस्तान एक, यानी पाकिस्तान के पास पावर है यूथ की। प्राइमरी लेवल पे किस लेवल तक आप समझते हैं कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है? फिर हम ये भी बता रहे हैं कि जनाब 30 मिलियन, 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 46 लाख बच्चे यतीम हैं। फिर इस वक्त इस माह में हम देख रहे हैं, जो आप भी इस पे देख रहे हैं, हम भी आज कोशिश करें कि आवाम तक बात पहुँचाएँ कि फ़िज़िकल जो सज़ाएँ दी जाती हैं बच्चों के हवाले से, वो ख्वाह स्कूलों में हो, मदरसों में हो, घर में हो, डोमेस्टिक जो हम देखें लेबर बहुत बच्चों से हो रही है। क्या समझते हैं सबसे टॉप पे इस वक्त क्या क्राइम हो रहा है? क्योंकि आपके पास तो शिकायत आती हैं, और उसमें आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके मामला को काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अभी जो अप्रैल में कॉर्पोरल पनिशमेंट डे इंटरनेशनल ऑब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया में। लास्ट ईयर भी यूगुड ने हमने एक पूरी कैंपेन चलाई कॉर्पोरल पनिशमेंट पे, तो वी वाज वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन ने चलाई। जब हमारी कैंपेन शुरू हुई तो वी बिकेम पार्ट ऑफ द ग्लोबल कैंपेन। ग्लोबल कैंपेन भी देख रही होती है कि किस किस कंट्री ने कहाँ से कैंपेन शुरू की है, तो उसी मोमेंटम को हमने दोबारा क्रिएट किया। तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया। देखिए कॉर्पोरल पनिशमेंट हमारा जो टिपिकल हम सोच रहे होते हैं कि स्कूलों में हो रही है, तो सिर्फ स्कूलों में नहीं होती, घर में जो मारपीट होती है भी कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है। आप उस बच्चे जो आपस में जो पीयर ग्रुप होता है, जो स्टूडेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बुलिंग, पंचिंग, किकिंग, पुशिंग, ग्रैबिंग, ये सारा कॉर्पोरल पनिशमेंट में है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वर्क पे भी जो आपको मारा पिटा जाता है वो भी कॉर्पोरल पनिशमेंट में है। तो ये बहुत बड़ा एक अलमी है कि लोगों को पता नहीं, लोग समझते हैं कि नहीं स्कूलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली अगेन क्रेडिट गोज टू स्टेट के स्टेट ने बहुत अच्छी कानून साजी की है। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर लॉ बन चुका है। अब वही बात है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो थैंक्स टू यू अगेन कि आपने इस बहुत बड़े अच्छे एक टॉपिक को रेज किया। अच्छा, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं एज ए नेटवर्क, एज ए अलायंस, हम ये कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को भी जितने भी स्कूल्स हैं और उसके बाद जितने भी हमारे मदरसा इवन
आपने देखा कि बहुत सारी कॉर्पोरेट परीक्षा मदरसा में भी होती है, जो कि अभी रिसेंटली बहुत सारे वाकये हुए हैं, बिल्कुल इसके बाद हम मुफ्ती साहब से भी जानेंगे कि भाई उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया कि हमने गवर्नमेंट्स को, सिविल सोसाइटी को, स्कूल्स को हमने एक ट्रायंगल बना के हमने कहा है कि सबसे पहले तो मेन चीज है कि आप इसके ऊपर मेगा लेवल पे अवेयरनेस दी जाए, हमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एंगेज करके बताया जाए कि व्हाट इज कॉर्पोरेट पनिशमेंट इज अबाउट, और इसका अगर होगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसकी सजा क्या है, इसकी जसा क्या है। तो बहुत सारी इसकी सख्त सजा रख दी गई है, कहीं चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो मदरसा में हो रही है, स्कूल में हो रही है, घर में हो रही है। आप देखें कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर बहुत सारी हो रही है, और हम जब ILO जो उसके भी कन्वेंशन हमने रेटिफाई किए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सॉफ्ट लेबर किसी हद तक अलाउ है। तो आप देखें कि बहुत सारी जो डोमेस्टिक लेबर हो रही है, अब नो डोमेस्टिक लेबर बिकेम हैजर्डस लेबर, यानी कि सबसे डेंजरस लेबर बन गई है कि थ्रू डोमेस्टिक लेबर बच्चों के क्या होता है कि आपको पावर को स्प्लाइट करते हैं कि बच्चा का आपको घर में काम कर रहा है तो आपको पता है कि बच्चा है तो इसके मैंने एक्स्ट्रा टाइम लेना है, उसको ना नींद का ख्याल है, उसकी ना प्रोटेक्शन का ख्याल है, ना उसकी खड़ाई के खाने पीने का ख्याल है, और आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। अगर बड़ा बंदा है तो वो तो बोलेगा भाई मैंने तो 10 घंटे काम करना, 8 घंटे काम करना, मुझे सैलरी आप इतनी दे रहे हैं। लेकिन बच्चे का ऐसा नहीं है, बच्चे को आपने राउंड द क्लॉक आपने मूव करना है, मारना भी है, पीटना भी है, अब्यूज बच्चे होते हैं, अब्यूज भी कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि बहुत सारे, पहले तो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे अब्यूज होते थे, टॉर्चर होते थे, सेक्सुअल अब्यूज भी होते थे। अभी एक डार्क वेब के नाम से एक नया मैकेनिज्म, नया सिस्टम ऑन एयर आ गया है। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे पहले वो किडनैप होते हैं, उसके बाद डिसअपीयर होते हैं फॉर कपल ऑफ डेज। उसके बाद जब एक वीक के बाद जब उसकी रिपोर्टिंग होती है, मीडिया पे ऑन एयर हो जाता है कि बच्चा कहाँ गया, बच्चा गायब हो गया, फिर वो बच्चे की डेड बॉडी कहीं से मिलती है, कहीं खेत में पड़ी होगी, किसी घर में पड़ी होगी, मिलती हैं। अब वो जब उसको एग्जामिन किया जाता है बॉडी को, तो पता चलता है कि बच्चे के ना कि सिर्फ उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, बल्कि उसके बॉडी पार्ट पे टॉर्चर किया गया है। उसकी फिंगर, उसकी उंगलियां, उसकी आंखें, उसके कान, उसके नोचे गए हैं। इसका मतलब है कि देयर इज सम स्पेसिफिक ग्रुप है जहां पे, जो हम बार बार हम मीडिया बाकी कहते हैं कि देयर इज सम स्पेसिफिक ग्रुप जो जिसके पीछे लॉबिंग बनी हुई है, जो उसको प्रमोट करता है, जो उसको डॉलरों में पैसे देते हैं, और इस तरह ये बच्चे ले जाते हैं, बच्चों को टॉर्चर करते हैं, वो लाइव वेब पे। क्योंकि साहब आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं या बच्चों को इस तरीके से गायब किया जाना, फिर टॉर्चर करना, अब्यूज करना, हम कहाँ लैग कर रहे हैं? कवानीन भी मौजूद हैं, जाहिर है कि पेरेंट्स कुछ केसेस को छोड़ दें, लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को एक हद तक ही पनिश करते हैं ताकि वो सुधर सकें एक उनकी ज़बान में। और दूसरी तरफ अगर हम स्कूलों की भी बात करते चलें तो स्कूलों की भी पनिशमेंट जो है वो हम इतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं देखते, लेकिन जो बच्चों के खिलाफ क्राइम है वो हम देखते हैं मुआशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। तो हम लैक कहाँ कर रहे हैं, कहाँ हमें कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें हम अक्सर क्या करते हैं कि स्टेट को ब्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमेशा हर चीज़ को स्टेट को ब्लेम नहीं करनी चाहिए। कुछ हमारी अपनी भी गलती है एज ए पेरेंट भी, एज ए सोसाइटी के मेंबर भी, ऐसे CSO भी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा आज हम बैठे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं एज ए मीडिया, हमें अपना रोल प्ले करना है एज ए सिविल सोसाइटी, कि हमने बताना है कि ये बच्चों को बताना है कि भाई आपने अगर बाहर भी जाना है तो आपने स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। आप देखेंगे बहुत सारे जो केसेस किडनैप के हैं वो कौन लोग हैं? आपके जानने पहचाने, आपके रिलेटिव्स हैं, मामा है, चाचा है, ताया, आपके नेबर हैं, आपकी स्ट्रीट में है। ऐसा बहुत कम परसेंटेज है कि कोई अननोन स्ट्रेंजर बंदा आए, क्योंकि बच्चे भी थोड़े से इतने सेंसिटाइज हैं, पेरेंट्स थोड़ा सा बताते हैं कि आपने किससे चीज नहीं खानी, किससे बात नहीं करनी। तो ज्यादातर बच्चे जिनसे जाने पहचाने जाते हैं, अब बाराको का एक केस है, हमें रिपोर्ट किया, उसके ऊपर हमने फॉलो अप भी किया। तो वही क्या हुआ कि वो नेबर निकला, तो गवर्नमेंट क्या हुई, पुलिस वो सारे आगे पीछे देखते रहे, नेबर में देखते रहे, दूर दूर तक देख रहे कौन आया कौन गया, लेकिन वो बच्ची ने आइडेंटिफाई किया। बच्ची को जब होश आया, उसको हॉस्पिटल जब उसका गए, हम भी गए, सोसाइटी के लोग भी गए, DC भी गया, कमिश्नर भी गया, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट ली। बच्ची ने कहा वो तुम्हारा नेबरहुड का है, वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, इनको भाई कहती थी भाई। अब जब जो ही उसने देखा कि घर में कोई नहीं है, सिर्फ बच्ची अकेली है और बाहर गली में स्ट्रीट में खेल रही है, और उसको बला फुसला के ले गया, उसके साथ उसने जो भी करना था किया। लेकिन वो बात है कि ये वही लोग होते हैं जो जाने वाले होते हैं। तो इसमें हम सबका रोल है, हम सबका रोल है, स्टेट का है, पेरेंट्स का है, सिविल सोसाइटी का है, मीडिया का, एवरीवन इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। बिल्कुल इश्तियाक साहब, आपके तरफ दोबारा आएंगे। अभी हम चलते हैं नात की साथ आते हैं, हमारे साथ नीलम शहजादी मौजूद हैं, फिर हम वक्फे की तरफ जाएंगे और बाकी मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करते हैं, और 47% पाकिस्तान के जो हम ओवरऑल बात करते हैं कि 47% बच्चे हैं। फिर आप स्कूलों में प्राइमरी लेवल पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी बेस है, क्या वो बेस इतनी मजबूत है कि हम आगे देखेंगे कि हायर एजुकेशन की बात की जाती है जनाब, वहाँ पर तो बहुत अरबों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन बेस पे क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, मदरसों में क्या हो रहा है,
ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بچوں کے حوالے سے اسپیشلی اگر اسلام نے تو جنگ میں بھی بچوں کے حوالے سے کچھ حقوق رکھے ہیں، خواتین کے رکھے ہیں، فصلوں کے رکھے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اسلامک ملک میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں نیلم شہزادی کی طرف، نعت کی شہادت حاصل کرتے ہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گیا، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گیا، یہ سمجھ لو، یہ سمجھ لو، یہ سمجھ لو، اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو، اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. آپ کی نعت ہی شہزادی کا سرمایہ ہے، آپ کی
صادقہ سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ نعت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہم نے کوشش ضرور کی ہے، اور ہمارے ایک اور چیز جو ہم نے ابھی دیکھی نوید، اتنے ماشاءاللہ بچے اب آتے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، اور نعت کی طرف بہت رجحان لڑکیوں کا ہو رہا ہے، تو جو اور مزید اپنے آپ کو اس طرف لانا چاہتی ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ اور دوسرا یہ کہ اس پہ اسپیشلی کوئی مشق کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کھانے پینے کا بھی احتیاط کرنا پڑتا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے آواز گلے کا، کیونکہ ہم خواتین ویسے تو رمضان میں ہم پکوڑے تو سموسے اور ضرور پتہ نہیں کیا کھائے کچھ جاتے کھاتے ہیں، تو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اس سے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بالکل، شوق لگن ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، وہ تو موسٹلی ہر بندے میں ہوتا ہے۔ اور رہی بات کے رجحان کی، تو ماشاءاللہ سے میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ دن بدن رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور دیکھا دیکھی بھی شوق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میرا تو یہ ہے کہ مجھے پیرنٹس کی سپورٹ تھی، تو بس دیکھنا سننا، اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ چیزوں سے اوائڈ کا، تو آئلی چیزوں سے موسٹلی بہت زیادہ اوائڈ تو آپ رمضان میں پکوڑے نہیں کھاتی؟ رمضان میں کم کھاتی ہوں لیکن یہ ہے کہ غرارے وغیرہ، اور ریاض بہت زیادہ ضروری ہے۔ صبح اٹھ کر موسٹلی جو ہے وہ ریاض جو ہے اس سے جو آواز پکی ہوتی ہے، آواز اچھی ہوتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بچوں سے، جو بچے آتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں، تو جو بچے گھروں میں آج کل کیونکہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ یا نعت کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے بہت سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میٹر کرتا ہے، وہ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، کسی بھی استاد سے آپ فیض لے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آج کل تو یوٹیوب پہ کافی سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو پراپرلی ریاض کا بتاتے ہیں کہ آپ نے گلے سے جو راگ ہیں سارے گما پا دھا نیسا، اس سے آپ نے گلے سے کیسے ریاض کرنی ہے، کیسے اپنی آواز کو کھولنا ہے، اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور میں نے بھی کافی سارے اساتذہ کرام سے مطلب پراپر نہیں سیکھا، لیکن کافی سارے ٹیچر سے فیض لیا ہے، اور میں یوں ہی یوٹیوب وغیرہ پہ ہی ٹیچرز کو سن کر، اور میں اس طرح سے ہی پڑھتی ہوں۔ بہت خوب جی، خواتین حضرات ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وقفہ لیتے ہیں، چھوٹے سے وقفے واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کہ در یتیم ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم،
دشمن آ جائے تیرا اٹھ کے بچھانا چادر، حسن اخلاق سے، ہاں حسن اخلاق سے غیروں کو وہ اپنا کرنا، حسن اخلاق سے۔ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تاہو بالا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ میں آپ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو آپ کی آواز ہے وہ نعت کے لیے استعمال ہو، یہ آواز کہیں اور بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح ہم بات کرتے ہیں، جب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی اچھی یا بری ہم خود چوز کرتے ہیں۔ تو جب اب ہم بات کرتے ہیں تو نقشبند صاحب کتنا ریاضت دیتے ہیں؟ جیسے میں نے نیلم سے سوال کی، یہی سوال آپ سے بھی ہے، اور آپ ماشاءاللہ رمضان میں بڑے جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی آپ کو مدعو کرتے ہیں آپ نے کبھی جو ہے نا وہ انکار نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا جی بسم اللہ میں یہ میں مشکور ہوں آپ کا، آپ محبت فرماتے ہیں، اور سرکار کی نعت کے لیے جہاں بھی کوئی ہمیں یاد کرتا ہے تو جانا پڑتا ہے۔ ایسی پہاڑی علاقوں میں گئے جہاں سے بندہ چلنا بڑا مشکل ہے، وہاں تک بھی لوگ لے کے محبت کے ساتھ جاتے ہیں، اور حضور کی نعت پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور الحمدللہ میرا پورا گھرانہ، میرے بڑے بھائی الحاج گل طارف احمد نقشبندی صاحب، جنہیں پوری دنیا میں تاجدار گورا سید پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے بہت عزت ملی، اور ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، ہمارے پورے گھرانہ بچیاں بھی ہماری نعت پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں بہت خوب جی۔ اچھا آئیں گا شاہ صاحب آپ کی طرف، جو گیلانی صاحب نے بات کی، باقی ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ماہ ہے، پھر رمضان المبارک ہم سے رخصت بھی ہو رہا ہے، مہمان بھی ہے، بچوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین، ہمارے جو مہمان ہیں ان کو بھی بتائیے گا کہ قرآن و حدیث بچوں کے حوالے سے کیا ہمارے پہ، کیا بچوں کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اور آج ہم ڈیٹا اگر شیئر کرتے تو افسوس ہوتا ہے کہ 46 لاکھ بچے یتیم ہیں، ہماری حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے، ہمارے سٹیک ہولڈرز کیا کر رہے ہیں، 3 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، اور غزوہ بدر کا آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو عزیزہ قاری بھی تھے آگے بھی، تو انہوں نے کہا کہ جو دنیاوی تعلیم دے سکتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم دیں گے، اور ان کے اگینسٹ ان کو ہریا کیا جائے گا۔ تو اس وقت بھی دین اور دنیاوی تعلیم جو ہم دیکھیں، اور ساتھ ہی ایک بڑا گیپ نظر آتا ہے، ایک طرف ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جو دنیاوی تعلیم سے دور ہے، دوسری طرف ایسا اسکول سسٹم ہے جو دینی تعلیم سے دور ہے، تو ایک گیپ بھی بڑا نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا ایڈیشن اس میں یہ بھی کرنا چاہوں گی، کیونکہ پنشمنٹ پہ بات ہو رہی تھی، سر کی بات کا جواب دینے کے ساتھ ہی اگر آپ یہ بھی بات کر سکیں کہ ہم نے دیکھا کچھ ماضی میں بھی اس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے ایمرج ہوئیں کہ جہاں مدرسوں کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہوئے بڑا برا تشدد ان پہ کیا جاتا ہے، کہ اگر آپ قرآن، ایک طرف تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن رحمت کا درس دیتا ہے، دوسری جانب اسی جگہ پہ بچوں کو اس طریقے کی سزاؤں کا دیا جانا، وہ کس حد تک جسٹیفائر، اس میں عالم دین یا مفتی یا علامہ یا مساجد اور ممبر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا۔
میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، یہ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے اس پر بڑی پیاری گفتگو کی ہے، اور پھر یہ بڑے درد دل کی بات ہے. یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تن ہمہ داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہیں، سارا جسم ہی چھلنی ہو تو بندہ کون سے زخم پر جو ہے وہ روئی رکھے گا. کوئی ایک زخم ہوتا ہے تو بندہ اس پر مرہم لگا کے اس کا مداوع کر سکتا ہے، لیکن پورا جسم ہی جب زخمی ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کور کرنا. بہرحال جہاں تک بات ہے بچوں کے حقوق کی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم واقعہ ہی قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہے وہ اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی جو روح ہے اس سے بہت دور ہو چکے ہیں. اور آپ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے فلسفے کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پر صرف ایک ہی نقطہ ملے گا جو ہمیشہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ اے مسلمان، تجھے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو تعلیم دی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو اس کو بھول چکا ہے، اس سے دور ہو چکا ہے. تیری جتنی بھی زندگی ہے اس کا سارا مقصد انہی ہستیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کا گھروں سے باہر نکل کے جانا یا مدارس کے اندر جو ان کے ساتھ یہ کرائم یا ظلم یا زیادتی یا اسکولوں کے اندر جو بھی ہو رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے حقوق ہیں جس طرح والدین پر یا والدین کے بچوں پر. دیکھیں قرآن و سنت نے ہمیں سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان عالی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سب سے پہلے سکھانا. یعنی جیسے ہی بچے دنیا شعور کے اندر قدم رکھیں تو اس وقت والدین کی ذمہ داری میں سے یہ ہے کہ وہ 3 چیزیں ان کو خصوصی طور پر سکھائیں، اور یہ 3 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ سکھا دیں بچوں کو تو قوی امید ہے کہ وہ بچے معاشرے کے اندر کبھی بھی راہ راست سے دور نہیں ہوں گے، اور جن مشکلات کا ہمیں اس دور کے اندر سامنا کرنا پڑتا ہے یقیناً ان سے بھی ہمیں نجات حاصل ہو جائے گی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے تمہیں میری طرف سے یہ حکم ہے کہ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، تم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اپنے نبی کی محبت ڈال دینا. اور اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اپنے نبی کی جو اطرت ہے اس کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا، پیدا کر دینا. اور تیسرا حکم آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانا. اب یہ جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دلوانا، پہلے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان ہستیوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ جن ہستیوں پر قرآن کا نزول ہوا ہے. اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کا سارا خلق محمدی ہے. تو اب جب قرآن سارا خلق محمدی ہے تو ظاہر قرآن کو سمجھنے سے پہلے ان ہستیوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جن پر یہ نازل ہوا. تو یہ بنیادی حقوق ہیں. جب یہ حقوق دیں گے تو اس کے بعد اب چونکہ تعلیم قرآن کا ذکر آیا، اور قرآن یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، اس کے اندر دنیا کی ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن فہم و فراست کی بات ہے. حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا بھائی مجھے اور کوئی بھی نہیں دیا گیا، اللہ کے رسول پر جو کتاب قرآن کریم نازل ہوا ہے یہی کتاب امال بیت کے پاس بھی ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی اس ذات کی قسم کہ جس نے روح کو پیدا کیا اور دانے کو پھاڑ کر اس سے درخت کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم اللہ نے مجھے اس قرآن کے اندر فہم و بصارت عطا فرمائی ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو میں اس کتاب سے حل کر لیتا ہوں. تو اب یہاں سے تعلیم کا جو ذکر ہمیں ملا، ظاہر تعلیم کا ذکر تو آ گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شعور پیدا کیا جائے.
اور پھر جب شعور پیدا ہوتا ہے اس شعور کی بنا پر پھر انسان سے وہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں یا وہ عمدہ کام ہوتے ہیں جن کا اسے قرآن و سنت نے حکم دیا ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ بھی آ گئی اب تعلیم وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, سب سے پہلے اس کا یہ مقصد ہے کہ انسان کے اندر شعور پیدا ہو, پھر اس کے ذریعے وہ شعور کے ساتھ پھر آگے وہ ہر مقصد کو سمجھ سکتا ہے, اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے, معاشرے کے میں رہ کر اس نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے, اپنے تعلیمی نظام کو اس نے کس طرح چلانا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ کرائم کی, اب دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو مارنے کا تصور ہے, جیسا کہ مثلا گھر کے اندر والدین ہلکی پھلکی اس کو سرزنش کرتے ہیں, یا اداروں کے اندر, مدارس کے اندر, سکولوں کے اندر کسی طرح بھی یہ ہلکی پھلکی اس کی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں, کیونکہ وہ بچے کی تربیت کے لیے ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوب ترا چنا کے خاکی بپیچ, کہ جب لکڑی گلی ہو تو اس وقت تم اسے جس طرف چاہو کر سکتے ہو, ہاں ٹیڑھی کر سکتے ہو, لیکن جب وہ خشک ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ تمہارے ہاں طاقت سے باہر ہو جائے گی, پھر تمہیں اپنے مقصد کی طرف اسے نہیں لے کے جا سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز سکھا دو. اب نماز سکھاؤ, اور جب 10 سال کے ہو جائیں وہ نماز نہ پڑھیں تو یہاں آپ نے تدریب کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ 10 سال ہونے پر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے پھر تم انہیں مار کر نماز پہ سختی بھی لگاؤ, جی سختی کرو. اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے یہ ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کو ہلکی پھلکی تربیت کے لیے سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں. ہاں اس کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سزا ایسی نہ ہو کہ وہ وبال جان بڑھ. آپ کے پوائنٹ پہ شاید کچھ یہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں سزا ہوتی ہے, چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو. سزا کا نہیں, دیکھیں ہم جیسے ہم اپنے بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز ادا کر رہے تھے تو سجدہ لمبا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ بتائیں کہ سجدہ کیوں لمبا ہو گیا, تو ہم تو پریشان ہو گئے تھے, اللہ خیر کیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن حسین علیہ السلام میرے اوپر چڑھے ہوئے تو کھیل رہے تھے. تو یہاں تک مجھے بتائیں کہ یہاں تک کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریز کر دی, یہاں تک کیا وہاں پہ وہ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے تھے, مار نہیں سکتے تھے؟ تو وہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی کہ بچے کو مارنا نہیں, ڈانٹنا نہیں, اس سے پیار کرنا ہے. بچہ دیکھیں ہماری بہت ساری ایسی تعلیمات, بہت ساری جو قرآن پاک میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ یورپ اڈاپٹ کر گیا, دوسرے ملک اڈاپٹ کر گئی, اور ان کی اڈاپٹ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں, ہم ریٹیفائی کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے, بچوں سے پیار کرنا ہے. تو ہمارے دین اسلام نے ساری چیزیں بتائی ہیں, تو کہیں پہ بھی مار کا ذکر نہیں ہے. ہمیشہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے, ان کو کنونس کیا جائے. بچے کو جتنا ماریں گے بچہ اتنا زیادہ آگے. سرزنش کا ایک عمل جو ہے وہ بچوں کی تربیت کا ایک پارٹ ہوتا ہے. بہرحال یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر مارنے سے مراد کہ اس کو آپ بہت زیادہ, لیکن سرزنش ان کی جانی چاہیے, جی سرزنش کی جانی چاہیے, جی اس میں ہم بات ضرور کریں گے. جی جی اس حد تک جو ہے وہ بتایا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قوانین ہوتے ہیں جی پاکستانیوں کے علاوہ ہم جب دوسرے ملکوں کی ایگزامپل لیتے ہیں تو وہ پاکستانی شہریوں سے کئی درجے جو ہے نا وہ, اور میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہوں, لیکن جو رول آف لا ہے وہاں کا وہ ان کو اس قانون پہ پابندی کرواتا ہے, اور وہاں پہ سزائیں بھی ملتی ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ آج جو جس لیول پہ ہم کرائم دیکھ رہے ہیں بڑا. معروف صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ, کیونکہ ایک تو بتائیے گا رمضان آپ کا کیسا جا رہا ہے, دوسرا کیونکہ اب بہت سی چیزیں ہم اسٹیٹ پہ ڈالتے ہیں, ہر چیز اسٹیٹ پہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹیٹ کا رول ہے, جیسے کہ گیلانی صاحب نے بھی کہا کہ آرٹیکل 25 کلیئر بتا رہا ہے کہ آپ کا 16 سال تک بچہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اس کی تعلیم, اس کی صحت, وہ تمام تر معاملات. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہماری مائیں جو ہیں وہ ان کی جو نشو و نما ہے, ان کے کھانے پینے کا ہی سٹینڈرڈ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہی پورا نہیں ہوتا, اور پھر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی اتنے زیادہ جو ہے وہ صحت کے معاملات میں ہوں, ان کا یعنی مائنڈ ہی کلیئر نہیں ہے, تو پھر کیسے ہوگا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور پھر ہم ذرا باقی جو آپ کے اس وقت سوسائٹی میں جو نوجوانوں کو درپیش مسائل ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. جس طرح ابھی بات کر رہے تھے علامہ صاحب اور گیلانی صاحب بات کر رہے تھے,
وہ کسی ایک شاعر نے بڑا خوب کہا کہ پھول پتی سے محبت میری فطرت لوگو، بچہ کسی کافر کا بھی ہو لخت جگر لگتا ہے. کیا بات. تو اگر ہم دیکھیں چونکہ بحیثیت مسلمان ایک وہ معاشرہ جو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا تھا، اور ایک وہ معاشرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد کا ہے. تو اس سے پہلے کے اگر معاشرے کو ہم دیکھیں تو میں کسی بک میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں کے جو سردار تھے وہ بچوں کے ساتھ پیار تک نہیں کرتے تھے، خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا اور خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو میں گیلانی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی کہ نماز کے دوران انہوں نے اپنے نواسوں کو جب ان کے وہ کندھے پہ سوار ہو گئے تو اپنا سجدہ لبا کر دیا. اور یہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب وہ نماز کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دوستوں جنگ کے دوران، یعنی آپ دیکھیں جنگ کے دوران بچوں کے حوالے سے خصوصی طور پر قوانین وضع کیے گئے. جنگ میں تو وہ کہتے ہیں نا جنگ میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے، اس کے باوجود فصلوں کو بچوں کے بوڑھوں حوالے سے بڑی واضح ہے اسلام، یعنی اس قدر کہ وہ اصول بھی ہے جو جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ بچوں جی کے بالکل. اب ظاہری بات ہے کہ ہم سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس بچپن کے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں. صحیح ہے. اور ہم بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بیتی اور جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، آیا روز ہم سکولز کے اندر دیکھ رہے ہیں، مدارس کے اندر دیکھ رہے ہیں، کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. جس طرح گیلانی صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا دنیا جو ہے وہ ارتقائی پروسیس سے گزرتی ہے اور ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اور کس ریجن میں رہ رہے ہیں. صحیح. تو جس ریجن کے اندر یا جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تو آیا روز اس طرح کے حالات واقعات جو چل رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہماری تعلیم و تربیت کے اوپر ہے کہ والدین کی اس طرح کی تربیت نہیں ہے، اس طرح کی ٹریننگز نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی نشو و نما کیسے کرنی ہے، ان کو پڑھانا کیسے ہے، ان کی کیئرنگ کیسے کرنی ہے. صحیح. اور جس کے اوپر ہمارے اس سوسائٹی کے اندر بہت ساری این جی اوز جو ہے نا یہ بڑا اٹھا رہی ہیں. اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ خود لیتے تھے، آج ایک موبائل نے لیا ہوا ہے اور والدین جو ہیں وہ اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہیں. میں یہ بتاؤں کہ میں اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ میرا بیٹا ہے 5 سال کا اور وہ اکثر جو ہے نا وہ ضد کرتا ہے اور بڑی شدید قسم کی ضد کرتا ہے. وہ آج کل وہ ڈرامہ وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے گھوڑا لا کے دو، مجھے تلوار لا کے دو، مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ لے کے دو. تو میں کبھی کبھی بہت زیادہ اس میں آ جاتا ہوں کہ میں مطلب یہ کیسے اس کو میں مینیج کروں. تو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں تو وہ بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ جدید تعلیم کے ساتھ بھی اس سے بھی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہے. تو اس نے ایک دن کہا جی کہ بابا آپ کی جو گاڑی ہے مجھے بھی گاڑی دو، میں بھی چلاؤں گا اسے. اب اس نے اتنی ضد کی کہ وہ اس کا بیٹا جو ساتھ بیٹھا ہوا وہ بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بابا دیکھیں اگر عبداللہ گاڑی لے گا تو مجھے بھی گاڑی چاہیے. تو میں تھوڑا سا سختی سے پیش آیا تو مجھے اس نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو یہ مینیج نہیں ہوں گے. اچھا میں باہر چلا گیا، میں واپس آیا تو وہ دونوں کہہ رہے ہیں بابا سوری ہمیں گاڑی نہیں چاہیے، آپ مجھے بکس لے کے دیں، مجھے کتابیں لے کے دیں. اچھا میں نے اس سے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا سمپل، میں نے بیٹھ کے بتایا، میں نے دکھایا کہ یہ ایک جنرل جا رہا ہے، یہ ایک بڑا آفیسر جا رہا ہے، وہ گاڑی میں جا رہا ہے اور یہ گورنمنٹ کی گاڑی ہے، وہ پڑھ لکھ کے یہاں پہ آئے ہیں، اب ان کو گاڑی سرکار دے رہی ہے. تو ابھی آپ کا جو ٹائم ہے یہ پڑھنے کا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ علامہ صاحب نے بات کی کہ جو لکڑ ہے اگر وہ گلی ہے تو اس کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں کسی بھی سائڈ پہ، جب وہ سوکھ جائے گی تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں یا آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں کر سکے گی. بالکل. لیکن اسلام بنیادی طور پہ وہ ذہن سازی کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، کنونس کرنے کی بات کرتا ہے. سزا کا جو مرحلہ وہ اینڈ پہ آخر پہ ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ بہترین تربیت ہے، ہماری سوسائٹی نے بتایا اور میرا خیال ہے کہ وہ سب سے اچھا ہے کہ اگر اس کو اپنایا جائے اور سزا اور جزا کے عمل کو آخر پہ رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سے اچھا نکھار آ سکتا ہے اور ایک اچھی نئی جنریشن ایک گڈ ماحول بن سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. عبد الوکیل صاحب سے موجود ہیں، اے آئی ایکسپرٹ ہیں. میں آپ سے بھی کچھ جاننا چاہوں گا، پھر نیلم شہزادی کی طرف چلتے ہیں. بریک سے پہلے نعت کی ساتھ بھی حاصل کرتے ہیں. اس وقت کرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے،
جو سائبر کرائم پہ کام ہو رہا ہے, ہم ہر طرف پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے ابھی بھی ہمارے ہاں جو پالیسنگ ہے وہ کیسی چل رہی ہے, یعنی جیو فرینزک ہوتی ہے, وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یعنی کیپٹل میں, جڑواں شہروں میں اتنے بڑے بڑے کرائمز یعنی ڈکیتی, چوری اور اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں, پولیس نہیں پہنچ پاتی. آپ ذرا بتائیے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا واقعی ہمارے ادارے اس کو استعمال کرتے ہوئے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ کرائمز کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ اس میں ایک چیز ہے, میں آپ کو بتا دوں, دنیا کافی ایڈوانس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اس ماڈل پہ جانا چاہیے. کیسے جانا چاہیے؟ اب اس میں ایک چیز ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیز ایسے لے کے آئے کہ آئی ٹی ایکسپرٹ اور ایسے جو لوگ ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے, ان کو ساتھ بٹھائے اور پالیسیز بنائے. اس پالیسیز کے امپلیمنٹیشن کے لیے پھر آپ ان سے مشورے دیں. آپ کے پاس نادرا ہے, نادرا کے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے, ڈیٹا سیٹ پڑا ہوا ہے, تو اس ڈیٹا سیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کافی اس میں وہ امپرومنٹس کر سکتے ہیں. جس طرح پولیس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, پولیس میں ایڈوانسمنٹ چاہیے. کیسے ایڈوانسمنٹ چاہیے؟ آپ کے پاس پریڈکٹیو انالیسس ہے, آپ کے پاس الگورتھم ہے, آپ کے پاس ڈیٹا سینٹرز آلریڈی موجود ہے. اس ڈیٹا سینٹرز سے آپ ماڈلز ڈیولپ کروائیں اور اس ماڈل کے بیس پہ آپ اس پولیس کے اوپر انسٹال کریں. تو جب پولیس وہ یوز کرے گی تو آپ کو خاص پیٹرن کے تھرو وہاں پہ جہاں پہ چوری ہوتی ہے یا جہاں پہ اس طرح کار لفٹنگ ہوتی ہے, وہ آپ کو ایڈوانس میں بتائے گی کہ یہ جو ایریا ہے, یہ جیو فینسنگ جو ہوئی ہے جس ایریا کی, یہاں پہ برس ہو سکتی ہے, یہاں پہ جو کار لفٹنگ کے جو گروپ ہے وہ آ سکتے ہیں یہاں سے. تو وہ اس طرح آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کے انٹیلیجنس سرویلنس سسٹم ہے. تو آپ کے پاس آلریڈی کیمرز لگے ہوئے ہیں. اور جب یہ بتایا جائے جناب ہمارے جو یعنی سیف سٹی پروجیکٹ ہے جی جناب, اتنے اربوں کا لگا ہے, جب آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے کہا جاتا ہے یہ بھی کیمرہ خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے, اور پھر سائبر کرائم کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑا کرائم اس وقت سائبر کرائم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آن لائن جو شاپنگ کی جاتی ہیں. بالکل. ابھی بھی جو ریسنٹلی سب سے زیادہ ایف آئی اے بتا رہا ہے کہ جو آن لائن شاپنگ ہوتی ہیں اس میں بیس کہیں بھی نہیں ہے. جو اس طرح فراڈ کرنے والے ہیں وہ سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کرتے ہیں, بیس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ایسے لالچ دیتے ہیں, آپ سے پیسہ منگوا دیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو کوئی ڈلیوری اور نہیں ملتی, اور اگر کوئی ملتی بھی ہے تو ناقص. اب کیونکہ وہ فزیکلی کہیں جہاں موجود نہیں ہوتے تو فراڈ کر جاتے ہیں. اور ایسے کہیں ابھی بھی ایپس چل رہی ہیں, ابھی بھی ایپس چل رہی ہیں. جب آپ اداروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی کہ جناب یہ فیک ہے, لیکن ادارے خاموش ہیں اور وہ فیک سریعام کام کر رہے ہیں. یا ایگزیکٹلی یہ چیز جو ہے اس میں جو ہے آپ کی جو سسٹم ہے, پاکستان سسٹم جو ہے, اس کو آپ نے امپروو کرنا پڑے. کسی بھی اسٹیج پہ جا کے آپ کو کرنا پڑے گا, لیکن جتنا جلدی آپ کر سکیں اتنا آپ کو یہ جو آپ کی جو آپ نے ابھی جو بات کی کہ یہ جو فراڈ ہو رہے ہیں اس کو آپ اتنا جلدی پریونٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیلیجنس سرویلنس سسٹم ہے. اس انٹیلیجنس سرویلنس سسٹم کو آپ اگر سسٹم کے تھرو انسٹال کریں گے, آپ کے ادارے جو ہے لیٹس سے پولیس ہے, آپ کے پاس ایف آئی اے ہے, آپ کے پاس اور بھی بڑے ادارے ہیں, ان کے تھرو کو انسٹال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو یہ فراڈز ہو رہے ہیں اس میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے. بالکل. ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم نیلم شہزادی سے ایک نعت کی سعادت حاصل کریں گے. خواتین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. قلب عاشق ہوا پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور سو کے عبادت بڑھا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور
اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب وقت رخصت نے مارا. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں. مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں. مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. کون دے گا انہیں اب دلاسا. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ. کیا میری زندگی کا بھروسہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان. تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان. جاؤ حافظ خدا اب تمہارا. جاؤ حافظ خدا اب تمہارا. الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہوا پارا پارا. الوداع الوداع ماہ رمضان. الفت ہجر و فرقت نے مارا. الوداع الوداع ماہ رمضان. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا پھر باقی مہمانوں کی طرف جاؤں گا کہ جیسے نیلم نے جو نعت کی سعادت ہم نے حاصل کی اس میں بھی الوداع کی ذکر کیا. صحیح ہے. رمضان مبارک ظاہر ہے اب رخصت ہو رہا ہے جی. تو کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں سیکھنا کیا چاہیے تھا اور باقی 11 ماہ کیونکہ جو صورتحال ہمیں آج معاشرے میں نظر آ رہی ہے صحیح ہے. اجتماعی طور پر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 400 ارب زکوٰۃ اکٹھی ہو رہی ہے. جی. وہ زکوٰۃ کن لوگوں کے پاس جاتی ہے کوئی پتہ نہیں. خیرات بھی بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے, عبادت بھی بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن ایک گلی محلے میں ملاوٹ ہم ختم نہیں کر سکتے. صحیح ہے. ہم رمضان کی آمد سے پہلے جو چیز ایک چند 100 کی ہوتی ہے وہ ہزاروں میں چلی جاتی ہے. بالکل. اس تمام تر صورتحال میں گزشتہ کئی صدیوں سے پاکستان میں کیوں نہیں اثر پڑ رہا ہے؟ رمضان المبارک میں ہر چیز مہنگی, اور جن کو کافر کہتے ہیں جی وہ جب بھی کوئی اس طرح کے ایام آتے ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے, اس پہ کام ہوتا ہے. وہ لوگ پریکٹیکلی بہت آگے ہیں. کول و فیل میں ہم کیوں اتنا پیچھے, تضاد کیوں ہے؟ جی اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے
بہت ہی پیارا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر باوجود عبادات ہونے کے ہماری جو ذات ہے وہ اسی مقام پر کھڑی ہے. مثال کے طور پر میں سب سے پہلے اپنے سامعین و ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ یہ مقدس راتیں اور مقدس دن اور یہ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پھر اس کے اندر بتایا گیا ایک عظیم رات ہے، پھر اس کا آخری عشرہ، یہ جتنے بھی بہترین راتیں ہیں اور ثواب کے اعتبار سے ان کے اندر دگنا ثواب ملتا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے ہمارے لیے، آیا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں کو سجا دیتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کے انتظام کر لیتے ہیں، اور دیگر جتنے امور ہیں ہم اپنے ظاہری جو بدن ہے اس کی آرائش کے انتظامات کرتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے جس طرح رجب کا مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ گزرا، اس ماہ مقدس کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی ترغیب دی ہے. پھر رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے، اسے آپ نے اپنا مہینہ قرار دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے وقت گزرتا ہوا یہاں تک پہنچایا کہ 5 دن کے بعد یقیناً یہ سعادتوں والا مہینہ بھی ہم سے روانہ ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا. اور میں اور آپ اور میرے سامعین، حاضرین، ناظرین، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری زندگیوں میں ایک یہ رمضان نہیں، اس سے پہلے بھی کئی رمضان المبارک گزر چکے ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کے آنے کے ساتھ اور گزرنے کے ساتھ ان دنوں کے اور جو اللہ نے ہمیں ان کے اندر ایک پیکج دیا ہے، کیا ہم نے اس سے واقعی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ذات کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر جو انقلاب پیدا کرنا تھا وہ انقلاب پیدا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر تو ہم رمضان المبارک اور شعبان المعظم سے پہلے جس مقام پر کھڑے تھے، اگر ہم اسی مقام پر رمضان گزرنے کے بعد بھی کھڑے ہیں، پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ مثال کے طور پر اگر میں روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مسجد سے باہر نکلتا ہوں، میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہوں، میں کسی کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہوں، میں فراڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں اپنے کسی ساتھی یا کسی عزیز، کسی مسلمان کی حق تلفی کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی کی طرف سرکار دو عالم علیہ السلام نے اشارہ بھی فرمایا کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، وہ چیزیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے اگر وہ کام وہ کرتا ہے تو پھر اس نے حقیقتاً جو روزے کا مقصد تھا، جو اسے فائدہ حاصل ہونا تھا، اس نے وہ فائدہ اس سے نہیں اٹھایا. تو اصل مقصد یہ ہے کہ انقلاب پیدا کرنا. وہ انقلاب اگر پیدا ہو جاتا ہے ذات کے اندر اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر تو تب ہوگا جب سب سے پہلے میری ذات میں انفرادی طور پر ہم اچھی عادتیں اور سیکھیں یہ گے. ایک ماہ ایسا ہے جس میں ہم نے مشق کرنی ہے باقی 11 ماہ کے لیے. جی جو نہیں کریں گے تو اچھا گیلانی صاحب، کیونکہ آپ کام کریں ہم بچوں کے حوالے سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی جب تک بیس مضبوط نہیں ہوگی، جب ہم اپنے پرائمری سکولز کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ایک گلی محلے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی 15 سکول ہوں گے، انہوں نے صرف اپنی ڈریسز چینج کیے ہوئے ہیں، باقی وہاں پر بچوں کی طرف یا پرائمری لیول پہ ہمیں وہ کریکولم نظر نہیں آتا. بچوں کی بیس ہی جب جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پر اگر وہ جو آپ نے پڑھا دیا وہ لکڑی اگر سوکھی کر دی تو پھر توڑ دی جائے گی. وہاں پر ہم نے کیا سوشلائزیشن کرنی ہے، وہاں پر ہم نے کیا پڑھانا ہے ان کو. پھر ہمارے یہاں یونیورسٹی سے جو بچے نکلتے ہیں، کیا ہم وہ کریکولم پڑھا رہے ہیں کہ بچہ جو یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 40 لاکھ گریجویٹ ہم ہر سال پیدا کرتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر ہمیں اوبلیگیشن ہے کہ ہمیں 10 لاکھ جابز دینی ہیں. لیکن آج معاشرہ اس لیول پہ ہے کہ ہم کیپٹل کی روزانہ کے کرائم دیکھیں اور وہ بچہ دیکھیں، وہ پڑھا لکھا بچہ آج کرائم کر رہا ہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ جو بچے جن پہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا اس پہ کون کون سے اسٹیک ہولڈر اپنا کیا رول پلے کریں، میڈیا آپ کے ساتھ کیا رول پلے کرے، سوشل لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں. شاہ صاحب کیونکہ ایک ظاہر ایک مدرسے میں ہیں یا ممبر ان کے پاس ہے، مسجد میں ہیں، ان کو کیا سوسائٹی میں اویئرنیس دینی ہے اور کس طریقے سے ہم بچوں کو ایک یعنی یہ مستقبل ہے پاکستان کا، اس کو اگر ہم کرائم سے روکیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک بہتر مستقبل کی طرف جائیں گے. دیکھیے جو پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کی ایجوکیشن کی کہ بہت بڑا ڈفرینس ہے گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول میں، ہیوج ڈفرینس ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کاز کیا ہے؟ اس کی یہی ہے کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے دور میں، دیکھیں میں ایک
دیہات سے گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں, اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو ایک ہم چھوٹی سی بوری گھر سے لے کے تو اسکول میں نیچے بیٹھتے تھے, نیچے پڑھتے تھے, اور ہمیں نیچے سے ٹھنڈ لگتی تھی کہ اتنا ہوتا ہے کہ بھائی گیلا ہو جاتا تھا, لیکن پھر بھی ہم پڑھتے تھے. اس وقت پڑھائی بہت اچھی ہوتی تھی. ابھی وہ کوالٹی آف ایجوکیشن وہ ختم ہو گیا. وہ جو ٹرین ٹیچر تھے, وہ فلی اکوپڈ ٹیچر تھے, جن کی ٹریننگ ہوئی تھی, جن کی کیپیسٹی بلڈنگ, جو جن کو پتا تھا کہ واٹ از ایجوکیشن از اباؤٹ, اور وہ چیز کا ایجوکیشن فار ایک ایجوکیشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں رہی اب نا, وہ مومنٹم, وہ جذبہ ختم ہو گیا. اب کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہے مڈل کلاس ہے, لوور کلاس, اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں کسی طرح پرائیویٹ اسکول میں بچہ میں پڑھاؤں, کیونکہ وہاں پہ پھر بھی جیسا بھی ہے کوالٹی کی ایجوکیشن تھوڑا سا انہوں نے اچھا کیا ہے. ان کی جو ٹیچرز ہیں ٹرین اچھے ہیں, ویل ٹرین ہے, ویل اکوپڈ ہیں, تو اس وجہ سے زیادہ جو رجحان ہے وہاں پہ, جو کہ لبا فکری ہے. آپ ہمارے ہمسایہ دیکھیں, انڈیا دیکھ لیں, وہاں پہ انہوں نے ٹوٹلی انہوں نے ایک پورا ایک ریولیوشن لے کے آئے ہیں کہ بچے پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکول کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پہ اسٹیٹ کی جو سیریسنیس ہے نا بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. جیسے میں نے کہا کہ سیریسنیس آپ یہاں سے دیکھیں کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کا جو رولز ہیں 10 سال ہو گئے, ابھی تک ایک منسٹری میں پڑے ہوئے ہیں, جو ہم بھی پش کر رہے ہیں, بہت ساری اسٹیٹ پش کر رہی ہیں. اچھا اشتاق گیلانی صاحب, آپ نے بات کی, یہ تو ڈفرینس ہے ہی ہے جو ڈفرینس ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں, کیونکہ ہم یہ بھی بات کریں کہ بچے اپنا ڈیفینس کس طرح سے سیکھیں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے تعلیمی نظام میں بچوں کی بیس سے ان کو یہ بتایا جاتا ہے یا بتایا جانا چاہیے کہ ہم باہر کے معاشروں میں تو دیکھتے ہیں وہاں پر بہت سے ایسے علوم ہیں جو بہت شروع سے شامل کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ واقعی پریکٹیکلی تیار ہو سکے لائف کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ لیکن بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ ہمارے نہیں موجود نہیں ہے, اور بڑی افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ موجود نہیں ہے. ہم سنگل کریکولم کی بات کریں, ہم بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس میں وہ چیزیں ڈالیں گے, لیکن کچھ لائف اسکل بیسک ایجوکیشن کی چیزیں ڈالی گئی ہیں, لیکن وہاں پہ اور بہت سارے کمپوننٹ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا, جو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی ایک بہت اہم رول ہے کہ وہ چیزیں سے پڑھائے, لیکن ہم ظاہر جب بچہ اسکول جاتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسکول سے بھی کچھ لرن کر کے آئے نا, بیسک اس کے جو سیفٹی کے ہیں, سیف گارڈنگ کے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن کے ہیں, کہ بچے نے اپنے آپ کو سیو کس طرح کرنا ہے, بچے نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کس طرح کرنا ہے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بچے نے کس طرح فرق محسوس کرنا ہے کہ یہ اسٹرینجر ہے, یہ اپنا ہے, یہ برا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے, اپنے زیادہ جو کلپرٹ ہوتے ہیں جو بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ ابیوز کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے تو بہت زیادہ اسٹیٹ سے ہم نے لڑائی بھی کی, جھگڑا بھی کیا, ہم نے لیجسلیشن کی, پالیسی بھی کی, بات بھی کی, ان کو سینسٹائز کرنے کی کوشش بھی کی کہ بھائی فار گاڈ سیک جو بیسک ایجوکیشن, آپ جاپان دیکھیں, امریکہ دیکھیں, وہ کہاں آگے نکلے, سویڈن دیکھیں. ہمارا کام ہے پڑھاؤ مارنا ہے, ان کو ڈنڈے مارنا, ان کو کہنا جی پڑھے رٹا مار کے لائیں, اور پڑھانا بھی وہ ہے اے ایپل بی بیٹ سی کیٹ یہ والا. تو آپ نے بچے کا کانسیپٹ کلیئر نہیں کرنا کہ اے ایپل کیا ہے, کہ اے کہاں سے آیا, اس کا کانسیپٹ کیا ہے. تو اس چیز میں ہم نے فوکس نہیں کرنا, ہم نے اس کو مارنا کہ کل تم سیکھے نہیں یا تمہیں مار پڑے گی. وہ بچہ کیا ہوتا ہے, ڈر سے وہ گھر میں چھپ جاتا ہے یا اسکول بنک کر لیتا ہے. اب جب پیرنٹ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ گھر بتاتے ہیں جی بچہ آپ کا اسکول نہیں آیا, اب پیرنٹ کیا کرتے ہیں کہ بچے سے پوچھنے کی بجائے کہ وجہ کیا, اس کو اور مارنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا تھا جب 200 بچہ گھر سے بھاگ گیا تھا, یہ سعودی پنجاب کا واقعہ تھا, اور جب ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی کی, ہم نے وہ نرسر کیا کہ وجہ کیا, ریزن کیا تھی. ریزن ون آف دا مین ریزن یہی تھی کہ بچہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو نو وے ٹو گو, کہ گھر میں آتے ہیں مار پڑتی ہے, مدرسے میں جاتی ہیں مار پڑتی ہے, اسکول میں جاتی ہیں مار پڑتی ہے, باہر جاتے ہیں تو ہمارے لیے سیف سٹی ان کی سنی نہیں جاتی. تو اب بچوں کو کون سنے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پیرنٹ شوڈ لسن. اب پیرنٹ باہر سے آتا ہے, اب غصہ کسی اور کو پتا ہے, بچے سے نکالنا شروع کرتا ہے. ماں کو باپ کچھ کہتا ہے تو بچہ کسی غصے میں بچے سے غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تعلیمات ہیں جو اس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے قرآن و حدیث کو اگر ہم پڑھیں, ڈیٹیل میں دیکھیں, تو بچے سے شفقت سے بات کریں, پیار سے بات کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو گائیڈ کریں کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے. جب بچہ خود سے چیز کو پک کرے گا تو اس کو مارنے دگانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے گیلانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. معروف صاحب, یہ چیزیں تو ہیں, آج ہمارا کریکولم یہ ہے کہ ہم فلاپی ڈسک بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو شاید ہم نے بھی نہیں دیکھی. ڈی وی ڈی سی ڈی, وہ کل بتایا جا رہا تھا کہ جو کریکولم چینج ہوا ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ایک تو پریکٹیکلی جو بچے کو نے فیس کرنا ہے باہر جا کے, یا ہمارے ہاں جو گریجویٹ پیدا ہوتے ہیں, جب ہم کسی کمپنی سے پتہ کریں جو ہماری اکیڈمیا اور انڈسٹری میں گیپ کیوں ہے. پوری دنیا میں بچے جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو انڈسٹری ان کو لیتی ہے, انڈسٹری ان سے ریسرچ کرواتی ہے یونیورسٹیز کو. ہمارے ہاں بہت بڑا گیپ ہے. ہائر ایجوکیشن کہتی ہے ہم نے اربوں روپے لگائے ہیں, 2002 سے لے کے ابھی تک دیکھیں تو 100 ارب سے زائد لگ چکے ہیں, لیکن آپ آؤٹ کم دیکھ لیں, ہمارے ہاں ریسرچ کس بیس پہ ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں.
یعنی جو بیسیکلی معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں اس پہ ریسرچ کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا. اس وقت جابس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ مارکیٹ میں سوائے ایک دو ہم جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ ہمارا کوئی بچہ کسی جگہ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بزنس ہی نہیں رہا. کیا سمجھتے کہ پھر کیسے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، اور نوجوان نسل جو جاب نہیں ملے گی تو پھر کہاں جائے گا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اکسی، پاکستانی ہیں، نام ان کا تھوڑا سا اس طرح ہے. تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ 90 میں چائنا میں تھے، MBBS کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ 90 میں جب میں نے چائنا میں دیکھا تو وہاں جو سگنلز کے اوپر جو اکثریت تھی وہ سائیکلز کی تھی. صحیح. اور ہر گھر کے باہر، ہر گلی محلے میں وہاں پہ مطلب جو باہر سائن بورڈ لگے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ ریسرچ سینٹر فلاں، ریسرچ فلاں فلاں فلاں، مطلب وہاں پہ ریسرچ ہو رہی تھی چیزوں کے اوپر. اور انہوں نے کہا جی کہ میں جب 2011 میں گیا ہوں تو ان سگنلز کے اوپر جو 90% پہلے سائیکلز تھی، اب وہ 90% جو ہے وہ دنیا کی بہترین ماڈلز کی جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی تھی. صحیح ہے. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ میری فیملی کے اندر کوئی درجن سے زائد گریجویٹ ہیں، لیکن وہ اپنی ڈگری سے ریلیونٹ کوئی جاب نہیں کر رہے. یہ بہت میٹر کرتا ہے. ایک میرا کزن ہے، وہ اس نے اپلائی کیا 20ویں جگہ پہ، اور 20ویں جگہ پہ اس کو پراپرٹی ڈیلرز کے آفس سے اس کو آفرز آئیں مارکیٹنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا وکلا ہیں تو انہوں نے لا کی ڈگری تو کر لی، وہ بھی پراپرٹی کر رہے ہیں. یعنی پاکستان میں اس وقت ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے علاوہ کوئی انڈسٹری ہے ہی نہیں ہے. وہ بھی پراپر تھرو چینل نہیں ہے کہ جس کے من میں آیا اس نے آفس کھول کے بیٹھ گیا. صحیح. اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بھی دبئی جاتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں، آپ بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تو دنیا نے ترقی کی ہے تھرو پراپر چینل. انہوں نے ریسرچ کے ساتھ، اس سے ریلیونٹ پروڈکشن کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے ممالک کے اندر رول آف لا کو امپلیمنٹ کر کے ترقی کی ہے. صحیح. اچھا دنیا میں کہیں بھی جائیں، آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ لائسنس لیے، گورنمنٹ سے اپروول لیے آپ نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایون کہ آپ ایک شاپ نہیں اوپن کر سکتے. صحیح ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ہاسپٹل اوپن جاتے ہیں، ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں، یہاں کالج بن جاتے ہیں. بعد میں پھر لائسنس لینے کے لیے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ یہ فراڈ تھا. ٹھیک ہے. پاکستان میں 20 ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے کام ہو جاتے ہیں ایون دین کہ انسانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ آپ کو جعلی ڈاکٹر ملیں گے. بالکل. اچھا وہ 5-10 سال پریکٹس کرتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ڈاکٹر تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہماری مساجد کے اندر آپ دیکھیں گے کسی نے مطلب سمپلی کو قرآن تھوڑا سا پڑھ لیا، 2-4 کتابیں مطلب وہ تقاریر والی پڑھ لی، تو انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. کسی نے شیعہ سنی، بنیادی طور پہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ تقسیم ہے. کوئی ان کی شعوری لیول پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہو رہی. اسٹیٹ نے جو اوورآل اسٹیٹ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل آزاد ہے. جس طرح اسٹیٹ اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہے، اسی طرح ہماری قوم بھی آزاد ہے. ہر طبقہ اور ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے آزاد ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ علامہ صاحب ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مساجد تھے وہ سوشل سیکٹر تھے، مطلب سوشل سینٹر تھے. بڑا اہم کردار، بہت اہم کردار تھا ایک عالم کا جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ سوسائٹی کی تمام تعلیمات دے رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ طب کی تعلیم دے رہا تھا، وہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھے ماحول کی بات کر رہا تھا، وہ بگاڑ کو روک رہا تھا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں تفرقہ ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. شیعہ سنی اور وہابی دیوبندی اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے. اگر ہمارے علماء یہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور ہمارے وہ ٹیچر جن کے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، اگر یہ دو اس فیلڈ کے لوگ اگر اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ نکل سکتی ہیں. بہتر کر بالکل. سارے اگر اپنا رول پلے کریں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. عبدالوکیل صاحب، تھوڑا سا میں ٹائم آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آئی ٹی میں یہ تو کہا جا رہا ہے پاکستان میں انٹرپرینیورشپ بہت ہے، ای کامرس ہے، آئی ٹی ہے، لیکن پاکستان میں جو یونیورسٹی سے بچے نکلتے ہیں کتنا ہی کہ ان کو ٹرین کرنا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ابھی بھی میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہمارے ہاں جو مختلف جو کیبس چل رہی ہیں، آن لائن بائکس چل رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ میکسیمم جو گریجویٹس ہیں یا پڑھے لکھے بچے ہیں
وہ چلا کے تو روزگار کر رہے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہوتے, وہ بھی یعنی کافر نے بنایا میپ, جس میپ پہ ہم چل کے فیصل مسجد پہنچتے ہیں یا کہیں بھی پہنچتے ہیں, ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم اس طرف مطلب ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, ہم کاپی پیسٹ پورے چل رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اور یا پھر ہم پروگرامز تو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کریں, پریکٹیکلی ہمیں کہیں بھی نہیں دکھتا کہ وہ جا کر واقعی ہی وہاں پر اپنے روزگار حاصل کر سکتے ہیں یا پھر پریکٹیکلی ان کو اپنی لائف میں شامل کر سکتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کام کر رہی ہے, ابویسلی کام یہ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ادارے ہیں یہاں پہ, جس طرح نیوٹیک ہے, NITV ہے, کافی ادارے ہیں, حکومت اس میں کام کر رہی ہے. لیکن اس میں یونیورسٹیز کا جو رول ہے وہ یونیورسٹی پلے نہیں کر رہی. یونیورسٹی کا رول کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ یونیورسٹی جو ہے, جو اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں, اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, کہ وہ جو انڈسٹریز کے لوگ ہیں, جس طرح اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو, یہاں پہ اسلام آباد میں بڑی بڑی کارپوریٹ سیکٹرز ہیں, اس میں سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہے جو سافٹ ویئرز بناتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کرتے ہیں. تو یونیورسٹیز اور یہ انڈسٹریز مل کے ایسا کوئی پروگرام لائے کہ یونیورسٹیز میں جو بچے 5 سال یا 6 سال پڑھتے ہیں اس کو وہی پہ وہ ٹرین کرے. اب جب بچہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو اس کو یہاں پہ آتے ہوئے کیا پرابلم ہوتی ہے؟ اس کو یہاں پہ کم از کم 6 مہینے لگتے ہیں انٹرنشپ لینے کے لیے, کیونکہ جو ہے یونیورسٹی نے آپ نے تھیوری پڑھائی ہے, آپ وہ ایبسولوٹ ماڈل پہ چل رہے ہیں, آپ وہاں پہ ایڈوانسمنٹ نہیں لا رہے. تو آپ اگر جو انڈسٹریز کے پروفیشنلز ہیں اس کو وہاں پہ لے کے آئے, اس کے سیمینارز ہو اور اس کی انٹریکشن ہو, اور وہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ ہو اس اسٹوڈنٹس کی جو اس فیلڈز میں آنا چاہ رہا ہے, تو مجھے کہنے میں آسانی ہوگی کہ یہاں پہ آپ کافی جو ہے جابس کریٹ کر سکتے ہیں. اور جو بچے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے, وہ ابویسلی وہ اس فائنینشیل اس میں نہیں ہوتے اسٹیبلٹی میں کہ وہ یہاں پہ رہ سکے بڑے شہروں میں یا باہر جا سکے. تو ابویسلی ان کو یہاں پہ سپورٹ کے لیے یونیورسٹیز کو آگے آنا چاہیے اور اس کو ان کو پراپرلی ٹرین کرنا چاہیے کہ آپ یہاں سے جائیں تو ایز اے جاب لینڈر جائے, اسی ٹائم پہ آپ کو جاب ملے. بالکل یہ ایک ماڈل ہونا چاہیے. بالکل. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, میں نقشبندی صاحب کی طرف جاؤں گا, نعت کی سعادت ان سے حاصل کریں گے. اس سے پہلے ہم پروگرام کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. لیکن ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستانی معاشرے میں, ٹیلنٹ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی کمی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لاز ہیں, یعنی قانون سازی بھی ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن کہیں نظر نہیں آتی. جیسے گیلانی صاحب نے کہا, جیسے باقی دوستوں نے کہا کہ قانون سازی ہم بڑی بہتر طریقے سے بناتے ہیں. نادرا ہمارا بہت سے ممالک کو جو ہے وہ سکھا رہا ہے, پڑھا رہا ہے. 70s میں ہم نے بہت سے ملکوں کو جناب اپنی جو بہترین ڈاکومنٹیشن ہے وہ دی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم جو ہے وہ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن میں کہ یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے جو PhD اسکالرز ہیں وہ ایک پروڈکٹ تک نہیں بنا سکتے, کیونکہ ہم نے ایجوکیشن فار دی سیک آف ایجوکیشن نہیں رکھی, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں گریجویٹ پیدا ہوا اس کو سرکاری نوکری دیں. اور افسوس کی بات ہے آج ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ ہمارے ہاں لاکھوں لوگ کروڑوں روپے لے کے گھوم رہے ہیں کہ جناب ہمیں سرکار ایک دفعہ بھرتی کر لے, 25 سال اس کے بعد ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. اور جو ہمارے ہاں قانون سازی ہے, جو بتایا جاتا ہے کہ ایک آفس سے ایک اسکیل 1 کا بھی اب بندہ فارغ کر دیں تو وہ 30 دن کے بعد اسٹے لے کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ظاہر سرکار میں کیسے ہوگا. اور رمضان مبارک میں بہت افسوس ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں جی جب کام کے لیے سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب صاحب روزے سے ہیں, صاحب نماز پڑھنے گئے ہیں, صاحب تھوڑا لیٹ آئیں گے, صاحب تھوڑا جلدی چلے گئے. اور رمضان میں بھی ہم سرکار کے جو لوگ یعنی اسی عوام کے ٹیکس کا پیسہ لیتے ہیں لیکن ان کے لیے کام نہیں کرتے. اور رمضان ہی کے حوالے سے ہم چونکہ آج بچوں کے اوپر بھی بات کر رہے تھے تو جاتے جاتے یہ بھی ضرور آپ سے کہیں گے کہ اگر آج سے ہی آپ یہ عہد کر لیں کہ ایک چھوٹی سی تبدیلی اپنے گھر میں, کہ جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہ جو جھوٹ بولنے کا ایک عمل ہے کہ ہم جانماز بچھا رہے ہوں گے اور دستک دے دے کوئی دروازے پہ تو بچے سے کہیں گے جاؤ کہہ کے آؤ کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, تو یہ جو جھوٹ کا ایک عمل ہم ان کی انٹینشنلی ڈالتے ہیں ان کی ذات میں, اس کو خود نکالیں, ان کے رول ماڈل بنیں, انہیں پریکٹیکلی کر کے دکھائیں, تو آنے والا وقت بچوں کو بہت بہتر انسان معاشرے کا بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں, تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ظاہر ہے 1-2 دن کے بعد یہ رمضان یہ مہمان ہے یہ چلا جائے گا, اور کوشش ضرور کیجئے کہ اس میں جو مشق کی ہے اس کو باقی 11 ماہ میں ضرور اس مشق کو کنٹینیو لیکن اچھی مشق اور جو ہے وہ جاری رکھیں. چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب کی طرف, نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ رہے بعد کل دوبارہ سے ملیں گے. حال دل کس کو سنائیں,
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے